बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अरशद शरीफ साहब का जस्द खाकी वतन पहुँच चुका है। उनके घर वाले जो हैं उसको रिसीव कर चुके हैं और मतलब कई सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। बड़ी सारी बातें हैं जो कहने वाली हैं, लोग कह नहीं पा रहे। बड़े सारे कुछ मौका परस्त हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और आतिफ़ खान साहब का आज एक ब्लॉग है वो डॉन में छपा है। वो अरशद शरीफ साहब के साथ बतौर रिपोर्टर काम करते रहे हैं। वो बड़ा मानी खेज़ है। वो उसमें उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं। डॉन में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि अरशद शरीफ साहब को किस तरह इस्तेमाल किया गया, कौन से अदारे उनको इस्तेमाल कर रहे थे, कि कब वो एक सहाफ़ी की जो एक बाउंड्री लाइन होती है उससे बाहर निकले। वो उनके लॉयल फ्रेंड्स में थे। अब उनकी तहरीर से पढ़ के लगता है वो उनको समझा भी रहे थे, बता भी रहे थे। और फिर किस तरह करके जो सियासतदानों ने जो कह लें कि अरशद शरीफ साहब को इस्तेमाल किया और किस तरह करके उनको ये यकीन दिलाया गया कि मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक करना आपके बस की बात है। मैं जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कोई स्ट्रक्चरल नहीं है। ये कोई बेहंगम सी बातें हैं जो सूरत हाल चूँकि बड़ी बिखरी हुई है तो ज़ाहिर है कि फिर बहुत सिमेट्री के साथ गुफ्तगू भी नहीं हो सकती इसकी। मैं इशारा उसी तरफ कर रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। मुझे इमरान खान साहब की बात एक रह के याद आ रही है कि उन्होंने ये कई दफ़ा बात की कि ये गवर्नमेंट वाले कुछ और सोच रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मेरी प्लानिंग इस दफ़ा की क्या है। पहले तो मैं बग़ैर प्लानिंग के आया था और जनाब 25 को 26 को जो लॉन्ग मार्च था, लेकिन इस दफ़ा हम बड़ी प्लानिंग के साथ आएंगे और ये इनको मेरी प्लानिंग का पता नहीं है। वो कौन सी प्लानिंग थी भाई? या कोई मौके से फ़ायदा उठाया जा रहा है या फिर जो कल DGISPR ने सवाल उठाए हैं। और मैंने शायद पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको इतना कंसर्न ये दूसरी दफ़ा देखा है। पहले मैंने सलीम शहजाद साहब के मामले के ऊपर देखा था और वो तो कुछ और था। उस वक़्त कोई फीलिंग और तरह की थी, अब फीलिंग कुछ और तरह की है। तो तब तो कोई दूसरा फ्रीक सामने था ही नहीं कि जो उस सूरत हाल से जिसने कोई फ़ायदा उठाना हो। सलीम शहजाद साहब की उनकी मैयत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर, उनके उनके कत्ल के ऊपर किसी ने कोई सियासत नहीं करनी थी। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि उनके बहुत से करीबी लोग भी हैं जो सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। एक साहब हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब वो अपने गार्ड्स लेके गए हुए हैं उनके ख़िलाफ़। अरशद शरीफ साहब के जो करीबी दोस्त जिनकी सारी ज़िंदगी अरशद शरीफ की और अरशद शरीफ की उनके साथ गुजरी, वो एक बहुत यानी कि क्लोज सर्किट जो था उनके दोस्तों का, वो मुतरज़ हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो हाईजैक किया हुआ है उन्होंने पूरे का पूरा घर अरशद शरीफ साहब का। और वो साहब हैं जो अपने पॉलिटिकल डिज़ाइन रखते हैं सहाफ़त से ज़्यादा, तो उनके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं लोग। इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हुई है इस इशू को लेके। और क्यों हुई है? क्योंकि ये कोई गहरी कोई सादा बात नहीं है। अरशद शरीफ साहब को इस्तेमाल किया गया था पहले भी, अरशद शरीफ साहब को अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वो दुनिया में थे उनकी पॉपुलैरिटी से उनको शीशे में उतारा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके दोस्त हैं जो उनके साथ थे, जो उनके कुलीग थे, आतिफ़ खान साहब। ये उनका जो है वो ब्लॉग, जो एक रिटन जो तहरीर है जो आज के डॉन में छपी हुई है, वो लिंक शेयर कर देंगे सब्सक्रिप्शन में प्रोड्यूसर साहब, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो वो तो जो बात कर रहे हैं वो तो ये कि उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी पॉपुलैरिटी को से फ़ायदा उठाया गया। और अब उनकी शहादत के ऊपर पहली बात तो ये है कि शहादत क्या है कि हम क्राइम को छुपा देते हैं या कम से कम एक जुर्म की तासीर जो है वो या उसकी शिद्दत को कम कर देते हैं। तो ये मैं जो अरशद शरीफ साहब के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, वरना इसको कत्ल ही कहना चाहिए। वो शहादत है, वो अल्लाह का या वो एक अलहदा मामला है। यहाँ हमारे दीन में तो जो अचानक मौत हो जाए, जो एक्सीडेंट भी हो जाए, वो भी शहादत ही होती है और खून ना हक तो शहीद ही होता है। लेकिन बहरहाल शहादत कह के हम जो है वो एक जुर्म की शिद्दत को भी कम कर देते हैं। तो अरशद शरीफ साहब के कत्ल से
بھی لوگ فائدے اٹھانے چاہ رہے ہیں، اور وہ فائدے دیکھ لیں کیا ہے کہ ایک اچانک سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لاش کا سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کل ان کی تدفین کے اوپر وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. وہ تو جناب ارشد شریف کا نام لے کے وہ تو لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ایک کل میں نے بات کی تھی، آج بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچنا چاہ رہے ہوں کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر انہوں نے براہ راست الزام لگایا انہوں نے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اور ارشد شریف صاحب کے قتل کا الزام اپنے سر لگنے کے بعد پھر سوال کھڑے کیے ہیں پاکستان کی فوج نے، اس کے ترجمان نے، کہ اس کو پرووک کس نے کیا، وہ کس کی کمپنی میں تھے، اور ارشد شریف صاحب کن حالات میں پاکستان سے باہر گئے، ان کو ایڈوائز کس نے کیا. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں میں نے کیا. وہ دبئی میں جو تھے، بالکل ٹھیک دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے کس نے دبئی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ مطلب کیا، پریشرائز کیا کہ ان کو یہاں سے نکالیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ویزا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو فورس کیا گیا کہ نکالنے کے لیے. ان کی بیگم کہہ رہی ہیں، جو جویریہ صدیقی صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو فورس کیا گیا کہ جی کہ آپ یو اے ای چھوڑ جائیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ چلے جائیں. تو وہ اس کو کرائم کہہ رہی ہیں، بالکل کرائم ہے. لیکن کیا اس طرح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ کہیں ان کو، اور یہ پھر جن کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کون لوگ ہیں؟ رپورٹس اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ جس گاڑی میں V8 گاڑی میں، یہ سر پاکستان میں بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے V8 گاڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کم، مطلب لیکن کم، یہ کوئی بہت زیادہ عام گاڑی نہیں ہے، یہ مڈل کلاسیے کے پاس نہیں ہو سکتی. اور کینیا میں یہ گاڑی جو ہے وہ پھر اسی ریشو سے آپ لگا لیں صاحب کہ وہ کینیا میں کوئی بہت مطلب بلینئر نہیں تو چلے ملینئر تو ہوگا جس کے پاس یہ گاڑی تھی. اور یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خرم ہیں اور جو اقرار ہیں کہ یا جو بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ وہاں پر کوئی مطلب کام کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا بھی، اور ان کا وہ بھی دھندا ہے ناجائز اسلحے کا بھی. اور بڑی باتیں عجیب و غریب سی ہو رہی ہیں. گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تشکیل دیا ہے. پہلے 3 رکنی جو تھا وہ ایک ٹیم تشکیل دی تھی، اس کو آپ ٹیم ہی کہیں گے، آپ جو بھی کہنا چاہیں، اس کو ٹیم ہی کہنا چاہیے، یا ایک کمیشن تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ ایک انکوائری ٹیم ہے. اس میں جناب علی FI کے ڈائریکٹر ہیں اطہر وحید صاحب. یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں 3 رکن تھے، اور اس میں IB کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو عمر شاہد حامد ہیں، اور ان کے علاوہ سعد احمد تھے، لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد، یہ ISI کے تھے. بعد میں حکومت نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریوائز کیا، اور اس میں انہوں نے یہ جو کرنل ہیں سعد احمد صاحب، ان کو انہوں نے خارج کر دیا یا ان کو نکال دیا. اب یہ کیوں نکالا؟ ظاہر ہے کہ احتیاط. اب احتیاط کیا ہے کہ ISI کے اوپر یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے کہ جی کہ یہ ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ حقائق کو جا کے اور ثبوتوں کو مسخ کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی ISI ہوگی وہ چونکہ پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگ رہا ہے، عمران خان صاحب جیسے جو شخصیت ہے وہ براہ راست الزام لگا رہی ہے، نام اگرچہ نہیں لے رہی، مطلب طاقتوروں نے نامعلوم اس طرح کر کے کہ وہ کون ہیں. اور پھر وہ جو ڈرٹی ہیری وہ جس کو بول رہے ہیں وہ ISI کے ہی DGC ہیں میری اطلاع کے مطابق، جن سے وہ خائف ہیں. کیوں خائف ہیں؟ کہ وہ نیوٹرل آدمی کیا کہ وہ مطلب انہوں نے آ کے جو عمران خان صاحب کو جس طرح کر کے معاملات جس طرح چل رہے تھے وہ انہوں نے اس طرح کر کے، یہ نہیں پاکستان کی فوج نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا، اب نہیں کریں گے ہم یہ والے کام، تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے. اب یہ الزام پہ الزام. مثال کے طور پہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا نیک کام کیا تھا. تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بات تو یہ کیا تشدد ہوا؟ دوسری بات یہ کہ کیا وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مس بہیو یا جو ہے کہ ہیوملیٹ ہونا وہ ہوا؟ کوئی وہ سیکشل اسالٹ کچھ ہوا؟ یہ سوال ہیں. اب یہ مسئلہ یہ کہ ان کی انکوائری کون کرے گا، کس پر اعتبار کیا جائے گا، کس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انگلی رکھیں کہ مجھے اس پر اعتبار ہے.
سر پاکستان میں نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی شخص ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتبار ہو، ہاں وہ لوگ جو عمران خان صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے علاوہ. تو لہٰذا جو آئی ایس آئی نے، میرا یہ خیال ہے، یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے جو اپنے بندے کا حکومت سے ریکویسٹ کر کے نام نکلوایا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد کا، وہ اسی وجہ سے نکلوایا ہے کہ کوئی مزید الزام نہ لگے. ہم اس میں انوالو ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، عمران خان صاحب پھر کوئی نہ کوئی وہ جو ہے وہ خصوص چھیڑ دیں گے. تو یہ انکوائری سر، یہ معاملہ بہت سادہ سمپل نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا کے، اب عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں اب، اور پھر جو ڈی جی ایس پی آر نے جو سوالات اٹھائے، اب اس کے بعد تو صورتحال بدل سی گئی ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہے، کیا واقعی اس طرح ہے، کیا یہ کام، اس طرح کے کام صرف خفیہ ادارے ہی کروا سکتے ہیں، یا کوئی انڈر ورلڈ کے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دبئی میں، اب یہ بات کرنی بڑی آسان ہے کہ جی دبئی کی حکومت نے ان کو نکال دیا، ان کو مجبور کیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویزا جو تھا وہ ایکسپائر ہو رہا تھا، تو اور کوئی ان کے پاس ویزا نہیں تھا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ویزا، وہ پاسپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ ویزا نہیں تھا یا ویزا مختصر تھا یا پھر کہ ان کو نکالا گیا. یہ بالکل بات سامنے آنی چاہیے. اور وہ وہاں پر کس کے ساتھ تھے؟ کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر شہزاد اکبر صاحب اینڈ دی گریٹ وہ تھے، اور وہ جو نقوی صاحب ہیں، عارف نقوی صاحب ابراج گروپ والے، ان کی وہاں پر بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے نیروبی میں، کینیا میں، اور وہ ان کے فرنٹ مین ہیں وہاں پر کئی. اور جو شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے وہاں پر ان کو بھجوایا. اور ایک اور کلپ بڑا وائرل ہے، اگست کا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. وہ جناب کیا نام ہے جی ان کا، مراد سعید صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ کسی نے ان کو ہائر کر لیا ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو ہائر کر لیا ہے، اور ان کو کسی ایسی جگہ پر لے جایا جائے گا جہاں پر، کسی ایسے ملک میں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوگا. بھی وہ کون ہے؟ یہ انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ حکومت کرے گی، میرا یہ خیال ہے. اور یہ سر، یہ بات کسی، اب یہ وہ نہیں ہوگا کہ مطلب خون خاک نشین آخر اس کے خاک ہوا، وہ والا معاملہ نہیں ہوگا. میرا یہ گمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر کسی اور کی انوالومنٹ ہے تو پتہ لگ جائے گا، بڑا کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں بڑی آبویس سی سامنے آ رہی ہیں کہ مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طریقے کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ یوں کر کے نکل جائے، وہاں پر چلا جائے، تو بڑی، اور پھر آپ کو پہلے سے پتہ ہے. اب انکوائری ہونی چاہیے کہ جو مراد سعید صاحب ہیں، یہ ان کو کس نے انفارمیشن دی تھی، عمران خان صاحب کو کس نے بتایا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، میں نے اس کو بتایا تھا. آپ کو یہ مخبری کس نے کی تھی؟ یہ بتانا پڑے گا. اب آپ کو نام لے کے بتانا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ مطلب بڑے بڑے نام ہوں گے اس میں، اور یہ کوئی بہت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سمپل سا معاملہ نہیں ہے. سر میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ ہماری گفتگو اسٹرکچرل نہیں ہوگی، تھوڑی سی بکھری ہوگی. میں آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں کہ صحافت کی جو باؤنڈریز ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتی. وہ کہاں پر صحافت ختم ہوتی ہے اور جاسوسی شروع ہو جاتی ہے، یہ فیصلہ صحافی کو کرنا ہوتا ہے. کہاں پر صحافت ختم ہوتی ہے اور سیاست شروع ہو جاتی ہے، یہ فیصلہ بھی، اس کا بھی دھیان جو ہے یہ صحافی کو رکھنا پڑتا ہے. اور کہاں پر جو ہے وہ صحافت ختم ہوتی ہے اور انسانی حقوق کے ایکٹیویزم جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال صحافی کو کرنا پڑتا ہے. ہم سب انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. ایک غلطی کل ویسے برسبیل تذکرہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، اور بڑی سنگین غلطی کی. مریم نواز صاحبہ کو اس موقع کے اوپر وہ والا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے اوپر ان کے بڑے بڑے ہمدرد بھی چیخ اٹھے، کہ ایسے موقع کے اوپر تو سر وزاداری دکھانی پڑتی ہے. نواز شریف صاحب نے دکھائی نا وزاداری، اور بھی لوگوں نے دکھائی. آپ کو گلے شکوے تھے تو بہرحال وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ والی بات یہ میں نے ضمناً ذکر کر دیا. میں نے اس کے اوپر اپنا ایک ہلکا پھلکا احتجاج جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کروایا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے موقع کے اوپر وہ کوئی بہت اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ سیاستدانوں کو بھی وزاداری دکھانی ہے، صحافیوں کو بھی وزاداری دکھانی ہے، بلکہ اپنی جو کہتے ہیں کہ باؤنڈریز کا خیال رکھنا چاہیے.
اور وزاداری کا تقاضا ہے کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں صرف ان کے قاتلوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو نہیں کریدنا چاہیے، کہ ان کی غلطیوں کے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے چاہیے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ انسان ہے، بعض اوقات جاتا ہے دھیان اس طرف، زبان چلی جاتی ہے اس طرف، کنٹرول کرنا پڑتا ہے خود کو۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے آپ کو لگا ہو کہ میں ارشد شریف صاحب کی صحافت کے اوپر میں نے وہ حوالہ دیا، تو وہ بہرحال وہ دیا، تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ لیکن ہمیں ان کے قاتلوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ ان کے اس قتل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، اس طرف والوں کو فائدہ ہے یا اس طرف والوں کو فائدہ ہے۔ ریاستی ادارے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ معاملہ سینسٹیو ہے، معاملہ پاکستان کا ہے، معاملہ پاکستان کی سیاست کا ہے، معاملہ پاکستان کے اداروں کا ہے، معاملہ پاکستان کے اداروں کی حدود و قیود کا ہے، معاملہ صحافتی آزادیوں کا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ انسانی جان کا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لواحقین کا ہے، ان کے یتیم بچوں کا ہے۔ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی بات سامنے آئی ہے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے، نہ ہمارے صحافتی اداروں کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی، کوئی فنڈ قائم کیا جائے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ 5 بچے ہیں اس کے، یار یہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ہماری تنظیموں کو میرا خیال ہے بسم اللہ کرنی چاہیے، اور کوئی فنڈ قائم کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ جو اس طرح مارے جاتے ہیں ہمارے صحافی دوست، ان کے بچوں کو بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ وارث ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو میں بہت بکھری ہوئی میں نے گفتگو کی، کیونکہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور ہمیں مطلب یہ کہ اپنے قبلے بھی درست رکھنے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے ہاتھوں استعمال بھی نہیں ہونا، اور جو استعمال کرتے ہیں ان سے باخبر بھی رہنا ہے۔ بہرحال بڑی باتیں ہیں کرنے والی، لیکن شاید موقع نہیں ہے اس کا۔ ارشد شریف صاحب کی میت کے اوپر جو لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ان کے بچوں کے سر پر جا کے ہاتھ رکھیں۔ یہ سیاستیں ہوتی رہیں گی، لیکن سر سیاست بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، زندوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور لاشوں کو بھی کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کو ان کی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ بس میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی شہادت کو جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ریٹنگ کے لیے، پتہ نہیں کس کس کے لیے، سیاست کے لیے، اور عمران خان صاحب پیش ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔